बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना हथौड़ा उठा लिया। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन का जो केस होगा उसको कल समाअत के लिए मुकर्रर तो कर दिया गया। अब सवाल ये होगा कि इलेक्शन होंगे या फिर तौहीन अदालत होगी, ये बात करना अभी बाकी है और इसके ऊपर तजिया भी आमिर साहब का हम लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म को बुलाएगी या फिर चीफ जस्टिस पार्लियामेंट के अंदर पेश होंगे, इसका भी फैसला आने वाले कल में मुतवक्के नजर आ रहा है। इसके ऊपर भी बात होगी। मगर इस पूरे सीन के अंदर जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है, महंगाई के जो असरात हैं, टैक्स जमा करने वालों तक पहुंच गए हैं, FBR के 150 अफसरान की जो अचानक से छुट्टियां हैं, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या माजरा है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर ये जान लीजिए कि या तो जनाजे उठाए जाएंगे या फिर आवाज़ उठानी पड़ेगी। मुराद सईद की जान को जो खतरात दरपेश हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, क्या नताइज इसके बरामद खौफनाक हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। आमिर साहब, वैसे तो हमारी अंदरूनी सियासत इतनी ज़्यादा पोलराइज्ड हो गई है, इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं, रोज़ उसके ऊपर बात करते हैं, मगर जो दो अहम मामलात हैं जिस पे दिल आज बड़ा तकलीफ में है, एक तो असातिज़ा वाला इशू जो सरकारी स्कूल में फायरिंग, और सेकेंडली शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर जो हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं। जी, दोनों ही साने बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह हैं कि कुरम के अंदर जो है 7 उस्ताज़ा को जिस तरीके से शहीद किया गया है, ये नहीं, अब ये तफ्तीश होनी है। ये नहीं पता कि वो कोई फ़िरका वारियत थी, दहशत गर्दी थी या कोई जुर्म था, इस पर तफ्तीश होनी है। मगर बहुत ही तकलीफ़देह है कि वो टीचर कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, वहाँ पे इम्तिहानों को करवाने के लिए आए थे। दूसरा, जो 6 फ़ौजी जवान हमारे शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद हुए हैं, 3-4 बताया जा रहा है कि कुछ टेररिस्ट भी, दहशतगर्द भी मारे गए हैं, वो भी बहुत ही एक तकलीफ़देह बात है। आप देखें, हमारे यहाँ ये इतनी तवातुर के साथ ये वाली खबरें आती हैं कि हम बड़े फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम इधर उधर दाएं बाएं की खबरें करते हैं। मगर ये जो शहादतें हैं, इंडिया में पुंछ के अंदर जो है उनके 5 फौजी मारे गए हैं, पूरे इंडिया की सारी सियासत गिर्द गिर्द घूम रही है। तो हम ये इसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। क्या करें, सियासत इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी भी है और आम आदमी उसके अंदर इतना पिस रहा है, महंगाई पे पिस रहा है, वो है। मगर ये सियासी बहरान, आइनी बहरान, ये इकनॉमिक बहरान, यही नहीं ख़त्म हो रहे। तो आज की जो लेटेस्ट है उसमें क्या करें, करनी पड़ती है बात कि अभी आज की 2-3 बड़ी चीज़ लेटेस्ट हुई है। एक तो ये कि ये जो था, किसी को कुछ फहमी कि आपस में बैठ के फैसला कर लें, और जो अदालत ने भी ख्वाहिश का इजहार किया था कि आप पंचायती कर लें, वो पंचायती फैसला तो हो गया ख़त्म। और अदालत ने जो अपना शॉर्ट ऑर्डर दिया, कल वो 11 बजे इसका फैसला करेंगे, उसमें दोबारा ये लोग भूल गए थे। क्या उन्होंने कहा, जी ये हमारी जो है ऑर्डर कोई नहीं था, हमने आपकी ख्वाहिश पे कहा था कि ये आप खुद कर लें। मगर इसका असर कोई भी, जो 14 मई को इलेक्शन जो करवाने का जो ऑर्डर था वो बरकरार था। वो पहले भी बताया था, अभी दोबारा बता रहे हैं। अब कल ये देखना है कि ये जब समाअत होगी तो ये, क्योंकि लॉजिस्टिकली अब कहा जा रहा है कि 14 मई को पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या कल के ही फैसले में अदालत मज़ीद टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी पैसे टाइम पे नहीं पहुँचे, फोर्सेस नहीं प्रोवाइड की गई, तो ये अभी आगे 14 मई को लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये अगली क्या तारीख देती है, एक बात। दूसरा कि जिन लोगों ने ये रुकावटें खड़ी की हैं हुकूमत की तरफ से, आया उनको कल की पेशी में ही बुलाया जाएगा कि जनाब ये आ जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब या कैबिनेट या स्टेट बैंक के गवर्नर या फाइनेंस सेक्रेटरी, जिसने भी इनकार किया है, अदालत की हुक्म अदूली की है, क्या उनको कल से बुलाया जाना शुरू कर दिया जाएगा, या ये दूसरा केस है 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने वाला, उसके अंदर जो है ये फैसला होगा। दूसरा एक बहस ये बहुत ज़्यादा चल रही है, चलती जा रही है कि जनाब ये 90 दिन के फैसले के अंदर फुल बेंच करवा लेना चाहिए ताकि बन भी जाए। मगर इस बात की भी कोई मैं समझता है कि गारंटी कोई नहीं है कि फुल बेंच की भी नीयत ही अगर ख़राब हो तो फुल बेंच भी फैसला दे दे, तो हुकूमत का जो रवैया नज़र आ रहा है उन्होंने ना ही करनी है, उन्होंने ना ही करनी है। तो ये एक उनके ख्याल में ये एक मफरूज़ा है कि जी फुल बेंच अगर आ गया, 15 जज आ गए, या लार्जर बेंच आ गया, 13 जज आ गए, तो वो 90 दिन के इसको वायलेट करेंगे। मेरा नहीं ख्याल है करेंगे। मुझे हुकूमत तो क्लियरली कह चुकी है, कम वॉट में हेवंस में फॉल, दुनिया क़यामत आ जाए,
کچھ بھی ہو جائے. ہم نے الیکشن نہ وہ تو یہاں تو چھوڑے وہ اکتوبر کی بھی بات نہیں کرتے ہیں, وہ الیکشن ہونا دینا ہی نہیں چاہتے. اور اس کے اندر تلخی بہت زیادہ اب بڑھ گئی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمیں شامل کر لو اس وقت سینئر علماء شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر بے حد شکریہ آپ کا مقابل کے لیے وقت نکالنے. جی شاہ محمود قریشی صاحب سے زیادہ اس وقت ریلیونٹ آدمی کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہ ان مذاکرات کا جس کا عدالت نے حالانکہ خواہش کا اظہار کیا تھا, پر ایک مذاق بھی اڑایا جا رہا تھا کہ جی ساتھ میں بیٹھے ہوئے بھی تھے اور باہر پارلیمنٹ کے اندر کہا جا رہا تھا کہ یہ کیا جرگہ کروایا جا رہا ہے, پنچایتیں کروائی جا رہی ہیں. تو شاہ صاحب یہ اس کا تو اب بالکل ختم ہو گیا, اب وہ بحث تو نہیں رہی. عامر, ہم نے تو بڑی کوشش کی کہ معاملات کو آگے بڑھائیں اور گفت و شنید سے ملک کو اس ہیجانی کیفیت سے نکالیں, اور میں یہ کہتا چلوں کہ اس میں پیش رفت بھی ہوئی, یہ نہیں میں کہوں گا کہ پیش رفت نہیں ہوئی, لیکن جو ایک نقطہ تھا کہ ڈیسولوشن کب ہونی ہے اور الیکشن کب ہونا ہے, اس پر ہمارا اتفاق نہیں ہو سکا. گو تحریک انصاف نے بہت گنجائش پیدا کی, ان کے جتنی خواہشات تھیں. مثال کے طور پر ان کا بنیادی مطالبہ کیا تھا؟ ان کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ پورے ملک میں ایک دن بیک وقت انتخابات کروائے جائیں, اور اگر آپ سٹیگر کر کے انتخابات کرائیں گے تو اس سے انتشار پھیلے گا. ان کا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کا جو 18ویں ترمیم اور جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے, اس میں جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں رہے گا اگر آپ انتخابات پہلے کروا لیتے ہیں. اور تیسرا یہ تھا, ہمارے ہاں انتخابات تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ تسلیم کوئی نہیں کرتا, اور پھر ہم ایک کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ہم نے ان تینوں چیزوں کو اپنے پروپوزل میں پرو دیا, اور جو 90 دن کی شرط ہے آئینی, اس کا بھی ہم نے ایک راستہ, لیگل راستہ ایک نکالنے کا ہم نے ایک معقول تجویز دی کہ ہم ایک آئینی ترمیم کر دیتے ہیں ون ٹائم کی, جس سے کہ یہ جو 90 دن کی تاخیر ہوئی ہے اس سے استثناء حاصل ہو جائے, تاکہ پولیٹیکل کنسنسس ہو جائے اور لیگلی وہ کریکٹ ہو جائے, اور کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسی چیز آڑے نہ آئے جو رکاوٹ بنے. اس کے باوجود پیش رفت نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ عامر میری نظر میں اپنا PMLN ہمیں ڈیوائیڈڈ دکھائی دے رہی ہے. آپ خواجہ آصف کا نقطہ نظر سنیں, آپ ڈار صاحب کا نقطہ نظر سنیں, اس میں خلیج دکھائی دے گی. آپ جاوید لطیف کی پریس کانفرنس سنیں اور آپ سعد رفیق کی گفتگو سنیں, اس میں آپ کو دو مختلف زاویے دکھائی دیں گے. اسی طرح PDM کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان, وہ پہلے دن سے مذاکرات کی مخالفت کر رہے تھے, اور ان میں کوئی یکسوئی کہتے ہیں نا ایز اے گورنمنٹ الائنس مجھے دکھائی نہیں دی. اور پھر آپ دیکھیں آن ٹاپ آف دیٹ ہم بات کر رہے ہیں وہ گرفتاریاں شروع کر دیتے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں وہ پرویز الہی کے گھر پہ چڑھ دوڑتے ہیں. تو اس سب کے باوجود ہم نے کوشش کی لیکن نتیجہ نہیں نکل سکا. ہم نے لکھ کر اپنا موقف سپریم کورٹ کو پیش کر دیا ہے. سپریم کورٹ نے کل اب 11:30 بجے ایک ہمیں طلب کیا ہے. اب دیکھیں کل 11:30 بجے کیا ہوتا ہے. جی یہ ویسے تو پورا پاکستان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ نہ ہی ہے, مگر آپ لوگوں نے بھی کوشش کی, اور PDM کے کچھ لوگ تھے پیپلز پارٹی کے اندر بھی, وہ بھی تھوڑے سے راغب نظر آئے, مگر جس طرح آپ نے کہا کہ ساری ان کے اندر منقسم تھے وہ, مگر اب نتیجہ اس کا نکل آیا. آپ نے رپورٹ جمع کرا دی, کل انہوں نے بھی جواب دینا ہے. تو آپ کل کیا فرسی کر رہے ہیں؟ عدالت کے سامنے ایک ایشو آئیں گے, دو. ایک تو ظاہر انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے کہ یہ ہماری خواہش نہیں تھی, یہ پارٹیوں کی خواہش پہ ہم نے یہ ڈائلاگ کا کہا کہ آپ اس کو سلوشن نکالیں. ہمارا وہ 14 مئی والا آرڈر پہلے بھی انہوں نے کہا تھا سٹینڈ کرتا ہے, اب بھی سٹینڈ کرتا ہے. بس سوال اب یہ ہے کہ لاجسٹیکلی جو ہے وہ 14 مئی کو شاید اب کروانا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن کو وہ ریسورسز
پیسے اور فورسز نہیں دی گئیں تو یہ 14 مئی کو اب ممکن نہیں لگتا. مگر اس کی کیا گارنٹی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ عدالت کوئی اگلی اب آپ کے خیال میں کوئی تاریخ دے گی، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اگلی تاریخ پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے اپنا عامر جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے وہ درست ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کل عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. انہوں نے بجا طور پر کہا ہے کہ ہم نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، ہم نے تجویز پیش کی، اور اس تجویز کی یکے بعد دیگر ہر جماعت نے حمایت کی کہ ہمیں موقع دے، وقفہ کیجئے تاکہ مذاکرات کے ذریعے ہم معاملات کو آگے بڑھا سکیں. چنانچہ ہم نے وقفہ دے دیا، معقول وقت دے دیا کہ اگر آپ کوئی سلوشن نکال سکتے ہیں تو نکال کر لے آئیے. وہ سلوشن نہیں نکل سکا. انہوں نے دوسری بات یہی کہی کہ ہمارا جو آرڈر ہے 14 اپریل کا، وہ فیلڈ میں اٹ سٹیز، وہ موجود ہے، یعنی کہ 14 مئی کے جو ڈیٹ ہے اس پر وہ قائم ہے. وہ اب ہو سکتا ہے وہ حالات کے مطابق تھوڑی سی نظر ثانی کرے، لیکن جو پرنسپل ہے وہ پرنسپل تو اپنی جگہ موجود ہے کہ آئین کی ایک شرط ہے اور اس شرط کے مطابق انتخابات ہونے ہیں، حکومت کی خواہش کے مطابق نہیں. اب آپ دیکھیں، آپ نے ایک اور بات کی ہے، آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہے گا کہ جی ہمیں وسائل نہیں ملے، پیسے نہیں ملے، لیکن وہ تو بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ وفاقی حکومت نے جان بوجھ کر یہ پارلیمنٹ کو ایز اے ڈھال استعمال کیا. انتخابات کی نیت نہ ان کی تھی نہ ان کی ہے، ہرگز نہیں ہے، اور انہوں نے پیسے بھی نہیں دیے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے رویے میں یکدم اتنی تبدیلی کیسے آئی ہے. پہلے اسی الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو قبول کیا. قبول کرنے کے بعد انہوں نے شیڈیول جاری کیا. شیڈیول جاری ہونے کے بعد انہوں نے درخواستیں امیدواروں سے پنجاب میں وصول کی. نہ صرف درخواستیں وصول کی، ان کی جانچ پڑتال کی. نہ صرف جانچ پڑتال کی، فائنل لسٹ آویزہ کی، اور اس لسٹ کے مطابق انہوں نے نشان بھی الاٹ کر دیے. اب اس سٹیج پہ اب انہوں نے ایک ریویو پٹیشن فائل کی ہے جو کہ بالکل ان کے پہلے موقف کی نفی کرتی ہے. اب لگتا یہ ہے حکومت اور الیکشن کمیشن نہیں چاہتے کہ انتخابات پر آگے بڑھ جائیں، لیکن آئین بڑا واضح ہے. پاکستان کے لوگ انتخابات چاہتے ہیں، اور آپ کسی اوپینین پول آپ سروے کروا کے دیکھ لیں، پاکستان کے لوگوں کی واضح اکثریت سے سمجھتی ہے کہ واحد آئینی اور جمہوری حل ہمارے پاس جو ہے وہ ایک فریش مینڈیٹ ہے بذریعہ نئے انتخابات. جی، اس پہ ساری نظریں جو ہے سارے پاکستان کی، اور بلکہ ساری دنیا کے، پاکستان بہرحال ایک نیوکلیر کنٹری ہے، پہ الیکشن یہ سپریم کورٹ کے اوپر ساری نظریں سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. 2 بحثیں چل رہی ہیں. میں پہلی بحث کا آپ سے پوچھتا ہوں، پھر دوسری کا. وہ یہ کہ امید یہ کی جا رہی تھی کہ 27 تاریخ کو، جو کہ کٹ آف ڈیٹ تھی الیکشن کمیشن کی، کہ اگر ان کو پیسے نہ ملیں، ریسورسز نہ ملیں تو الیکشن پھر آگے مزید ڈیلے ہوگا. تو ایک طبقے کا خیال تھا کہ اسی دن جو ہے عدالت جو ہے وہ جس نے نافرمانی کی ہے، حکم عدولی کی ہے، ان کو بلائے گی اور ان سے جواب لے گی. مگر پھر اس کے بعد یہ 5 دن کی جو ڈیلے ہوئی، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ تلخی زیادہ آ گئی. ایک قسم کا اس کو عدالت کی کمزوری سمجھا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ شاید عدالت کمزور پڑ گئی ہے اور ریلکٹنٹ ہے، اور وہ بجائے کہ جسٹس کارنیلیس بقول اعتزاز حسن کی راہ پہ گامزن ہونے کے، وہ جسٹس منیر کی طرف کوئی نظریہ ضرورت کی طرف مائل نظر آتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نظریہ ضرورت کی طرف مائل دکھائی دیتی تو یہ کبھی نہ لکھتی اپنے آرڈر میں کہ ہمارا 14 مئی کا آرڈر اپنی جگہ قائم ہے. دیکھیے، تاریخ تو گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے آگے پیچھے ہو سکتی ہے. بات ہے پرنسپل کی. آئین کو ہم نے فالو کرنا ہے ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ.
تو انہوں نے کوشش کی ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ کو فالو کرنے کی. اب دیکھتے ہیں کہ کل دیکھیے عدالت پہ انہوں نے کوئی کمی نہیں کی, عدالت پر انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا ہے. آپ ذرا پارلیمان کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں, جو حملے کیے گئے ہیں, جو ججز کے کانڈکٹ کو زیر بحث لایا گیا ہے جس کی کہ آئین اجازت نہیں دیتا, جس قسم کی جملے بازی فکرے کسے گئے ہیں, ان کی نجی اور ذاتی اور فیملیز کو ان کی آڈیو لیکس کیا, ان میں کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اس قسم کا دباؤ ڈالا گیا ہے بڑی خندہ پیشانی سے. اور پچھلی دفعہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم کوئی بات نہیں, ہم اس کو درگزر کرتے ہیں, ہم اس کو برداشت کریں گے. قومی اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے آئین کو نبھانے کے لیے, آئین کی پاسداری کرنے کے لیے ہم یہ سب تلخیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کی بے پناہ ریسٹرینٹ دکھایا, لیکن اس کے باوجود اگر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی تو پھر میں سمجھتا ہوں اٹس اے فٹ کیس فار کنٹیمپٹ, اور وہ جانتے ہیں کہ کس نے اس میں کیا رول پلے کیا ہے. شاہ صاحب, اس میں ایک دوسری جو بحث چل رہی ہے وہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فل کورٹ اس پہ بنا دیا جائے تو عدالت کی احکامات کے اندر زیادہ اخلاقی جان پڑ جائے گی, اور اس میں دیکھیں پہ جو کس جج نے لیفٹ پہ جانا ہے یا رائٹ پہ جانا ہے, تو یہ فیصلہ ہو جائے. دوسرا, عمل درآمد ہونے میں آسانی ہوگی, کیونکہ ایک منقسم عدالت کی وہ ویلیو نہیں رہتی جو کہ ایک متحد عدالت کی ہوتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بحیثیت تحریک انصاف ہم نے کبھی فل کورٹ کی مخالفت نہیں کی. ہم نے کہا یہ آپ کی ثوابدید ہے, یہ چیف جسٹس کی ثوابدید ہے, اور ہم نے اس فیصلے کو تسلیم کیا. یہی لوگ جو آج فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں, جب چیف جسٹس نے فل کورٹ کے بغیر ایک لارجر بینچ کو بٹھا کر جب ان کے حق میں فیصلہ دیا ہمارے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد, اور ہماری حکومت رخصت ہوئی, تو کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا, اور نہ ہی ہم اس فیصلے کے راستے میں کو ہمیں پسند نہیں آیا, ہم نے اس کو تسلیم کیا. اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ بینچ بھی ان کی مرضی کا ہو, فیصلے بھی ان کی مرضی کے ہوں, اور اگر فیصلہ اور بینچ ان کی تباہ کے مطابق دکھائی نہ دے تو پھر وہ حملہ کریں گے, جیسے 97 میں کیا تھا. وہ 2023 میں بھی حملے کے لیے تیار ہے. پر یہ بھول رہے ہیں کہ 97 میں اور 23 میں بڑا فرق ہے. اب آپ نے دیکھا پچھلے آج سے 2 روز پہلے, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ آپ کی قطع کلامی معاف, انہوں نے رانا ثناء اللہ نے ان سو مینی ورڈز یہ کہا ہے کہ 97 کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے جو ہے نا چیف جسٹس اگر لگایا جا سکتا ہے تو فارغ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ان سو مینی یہ ورڈز کیا. مگر 2 اور چیزیں بڑی میں چاہ رہا ہوں اس پہ آپ کوئکلی دیں, کیونکہ میں آپ سے بلاول کے وزٹ کے اوپر بھی اوپینین لینا چاہ رہا ہوں. میں اس پہ کامنٹ کر دوں؟ جی پہلے کر دیں. عامر, اس پہ میں کامنٹ کر دیتا ہوں. میرے خیال میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ جرات نہیں کریں گے, اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. آج اس ملک کا بہت بڑا طبقہ چیف جسٹس کے ساتھ اور اس بینچ کے ساتھ کھڑا ہے, اور آپ نے دیکھا لاہور میں جو یکجہتی کے لیے لوگ نکلے عمران خان کی ریلی میں, راولپنڈی اسلام آباد میں میں خود تھا, پشاور میں پرویز خٹک تھے. آپ دیکھا کہ آپ نے لوگ فی البدی نکلے اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا. بروز ہفتہ, کل تو جمعہ ہے, پرسوں پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہر شہر میں, ہر قصبے میں, چھوٹے بڑے قصبوں میں یونین کاؤنسل لیول پر اظہار یکجہتی کیا جائے گا, آزاد عدلیہ کے ساتھ, آئین کی حکمرانی کے لیے, اور آپ کا بھلا ہو چیف جسٹس کے ساتھ یکجہتی کے لیے. اور آپ دیکھیے گا کہ لوگ قصبوں میں بھی اور بڑے شہروں میں بالخصوص باہر نکلیں گے اور عدالت کے ہاتھ مضبوط کریں گے.
یہ شاہ صاحب آپ 40-50 سال سے جو ہے سیاست کر رہے ہیں. ابھی 88 کی مجھے پارلیمنٹ میں مجھے یاد ہے موقع ملا ہوا ہے آپ کی وہاں پہ فنانس منسٹر کے طور پہ بھی دیکھنے کا موقع. مگر یہ جو پارلیمنٹ کا جو اس دفعہ رویہ ہے، آج 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک انہوں نے کہا ایاز صاحب نے کہ پی اے سی کے اندر مظاہر علی نقوی جج کا نام لے کے ان کو بلایا جائے اور ان کی تفتیش کروائی جائے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے. کورس ہمارے میں سے کافی لوگ سمجھیں گے، کہتے ہوں گے اگر الزامات ہوں تو تفتیش ہونی چاہیے، مگر ظاہر ہے اس کا ایک اور طریقہ کار ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں منٹس جو عدالت نے مانگے ہیں اس کمیٹی کے، وہ جو از خود نوٹس کے اوپر جو قانون کو آمد درآمد روکی ہوئی ہے، وہ ہم نہیں دیں گے. تو کیا کہیں گے آپ ان 2 فیصلوں پہ؟ غلط بات کر رہے ہیں عامر جی، غلط کر رہے ہیں. وہ اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ کی بے توقیری کر رہے ہیں اور یہ آئین پر حملہ کر رہے ہیں، یہ آئین شکنی کر رہے ہیں اور یہ بھول رہے ہیں کہ وقت بدلتے رہتے ہیں. ادارے قائم رہنے ہم سب کی ضرورت ہے. آج چیف جسٹس بندیال چیف جسٹس ہے، کل کوئی اور ہوگا، پہلے کوئی اور تھا. لیکن ادارے کو جس طرح یہ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ملک کی خدمت نہیں کر رہے، یہ جمہوریت کی خدمت ہرگز نہیں کر رہے. اور میں محترم اور فاضل جج صاحبان کو بھی کہوں گا کہ ان کا اتفاق آئین کے، ایک تو آئین کے دفاع کے لیے ان کا یکجا ہونا اور بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ان کی ذمہ داری میں عائد ہوتا ہے. دیکھیے یہ جو بغاوت کا یہ تقریباً قطع کلامی معاف، یہ تقریباً بغاوت کا یہ اعلان ہے کہ آئین بڑا کلیئر ہے کہ کس ادارے کا کتنا اختیار ہے، مگر یہاں اس کو جو عدالت ورسز جو پارلیمنٹ بنا دیا گیا کیس ہے، تو اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے؟ کیا چاہتے کیا ہیں؟ کون کیا چاہتا ہے؟ یہ جو بھی اس وقت پی ڈی ایم والے جو وہاں حکومت میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو پارلیمنٹ کے ذریعے جب اس طرح پی اے سی میں جج کو بلا کے تفتیش کروانی ہو، حالانکہ شاید تفتیش میرا خیال ہے رائٹ فورم پہ ان کی ہو جانی چاہیے. کوئی چاہتے کیا ہے؟ میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، آپ کا سوال سمجھ آ گیا. یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ الیکشنوں سے فرار چاہتے ہیں، یہ مذاکرات سے گمشدگی چاہتے ہیں، فرار چاہتے ہیں. یہ نہ الیکشنز کے حق میں ہیں، نہ یہ مذاکرات میں سنجیدہ دکھائی دیے، اور نہ ہی انہیں احساس ہے کہ ملک کس معاشی کیفیت سے دوچار ہے. دیکھیے سال ہو گیا اس حکومت کو آئے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ دکھائی نہیں دے رہا، اور میری اطلاعات کے مطابق پیچیدگیاں بڑھ گئی ہیں. آج بھی انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ابھی بھی چائنا، سعودی عرب اور ایمریٹس کی مدد کے باوجود، رول اوورز کے باوجود، آج بھی $3 ارب کا ریسورس گیپ ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بجٹ بنائیں گے. بجٹ کیسے بنائیں گے؟ ہوا میں بنائیں گے. آپ کے پاس ریسورسز کہاں ہیں؟ اور آپ بجٹ بنا دیتے ہیں اور آپ کا معاہدہ نہیں ہوتا. اور فرض کیجئے انتخابات میں کوئی اور حکومت، کسی اور پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آئی ایم ایف کے ساتھ اثر و گفتگو شروع ہوگی. یہ مناسب نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہیں فی الفور انتخابات کی طرف از خود چلے جانا چاہیے، از خود چلے جانا چاہیے. اور وہ تو بہرحال شاہ صاحب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. آپ سابق وزیر خارجہ ہیں، تو میں آپ کے پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلاول بھٹو صاحب کو گوا میں ایس سی او کی کانفرنس میں جانا چاہیے تھا. دیکھیے اس پہ 2 ویوز ہیں اور بڑے سٹرونگ ویوز سامنے آئے ہیں. ایک طبقہ ہے وہ کہتے ہیں جو کچھ کشمیر کے ساتھ ہوا، کشمیریوں کے ساتھ ہوا، 5 اگست 2019 کے جو یک طرفہ اقدامات اٹھائے گئے، جو کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور سملہ معاہدے کی روح سے برعکس ہے، ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. دوسرا ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے
اور اس میں اہم ہمارے دوست ممالک ہیں، اس میں چین ہے، اس میں روس ہے، روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بتدریج بہتری آئی ہے، اور ہمارے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں آپ کس طبقے کے ساتھ، آپ کے خیالات کس طبقے کے ساتھ دل رہے ہیں؟ آپ یس والوں کے ساتھ ہیں یا نو والوں کے ساتھ ہیں؟ میں اس کو کوالیفائی کر دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملٹی لیٹرل فورم کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جانا چاہیے تھا، اور اس سے ہمیں باہر رہنا مناسب نہیں تھا. لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہمارا کشمیر پہ ایک جذباتی ہمارا ایک لگاؤ ہے کشمیریوں کے ساتھ. ہمیں جانا چاہیے، جا کر وہاں بلاول کو آن دا سائیڈ لائنز میٹنگ کرنی چاہیے تھی، اور کرنی چاہیے ہندوستان کے وزیر خارجہ سے. اور وہ جو ہمارے ایشوز ہیں جو کہ ہمارے تعلقات کو جنہوں نے فریز کیا ہوا ہے، شاہ صاحب معاف کیجئے گا، وہ تو جو ہے خفیہ کوئی ملاقات ہو جائے، مگر ان کے جانے سے پہلے ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہوگی، اور یہاں تک کہ آخری وقت یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ جہاز کو اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی. تو پھر عامر، اگر یہ صورتحال تھی کہ اگر انہوں نے وہاں جا کے کشمیریوں کا ذکر ہی نہیں کر رہا، وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، جہاں مسلمانوں کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، پانی کا مسئلہ جو دن بدن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو جس طرح وہ اب بالکل اس کو خاطر میں نہیں لا رہے، اگر یہ سارا ماحول تھا اور ان کو پہلے ہی انہیں جواب دے دیا تھا، تو پھر وہ ایس سی او سے لا تعلق نہ ہوتے، فزیکلی نہ جاتے، ورچولی شامل ہو جاتے، زوم کے ذریعے مخاطب ہو جاتے، اپنا نقطہ نظر پیش کر دیتے ملٹی لیٹرل. اور یہ جو پھر لشکر لے کر گئے ہیں اور وہاں سے ٹویٹس ہو رہی ہیں، جو وہاں کے گوا کی بیچز پر جو وہ لیٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں تھی. اس سے تو آپ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از نارمل whereas things are not normal. ٹھیک ہے، تو پھر اگر یہ نہیں حاصل کر سکتے تھے اور اس میں ناکام ہو گئے، تو پھر ایس سی او سے لا تعلق نہ ہوتے، کیونکہ اس میں ہمارا ایک یوریشین جو کنیکٹیوٹی ہے، جو انٹیگریشن ہے، اکنامک سیکیورٹی ہے، شاہ صاحب بڑا آپ کا میں تھوڑا وقت ہے اس لیے میں جلدی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ہماری طرف سے بڑا متضاد پیغام گیا ہے کہ بلاول صاحب خود فزیکلی چلے گئے ہیں، خواجہ آصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں وہ نہ صرف کہ انہیں ورچول میں بھی انہوں نے اپنی ایک پراکسی بٹھا دی، اس نے میٹنگ کی. آرمی چیف کی طرف سے بیان آیا کہ کشمیر کی خود ارادیت پہ، اور انڈیا نے کیونکہ پونچھ کے واقعے پہ بہت زیادہ سخت الزام لگائے کہ پاکستان اس کے پیچھے آئے، صحیح نہیں یہ کروایا ہے، تو یہاں سے بڑا مکسڈ میسج گیا ہے مختلف پاور سینٹرز کی طرف سے. نہیں عامر، مکس میسج نہیں ہے. ڈپلومیسی میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا، ڈپلومیسی میں گرے ایریا ہوتا ہے، اور آپ کو گرے ایریا کے اندر کھیلنا پڑتا ہے. سب چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، اور سب چیزوں سے آپ منہ اور اپنا پھیر نہیں سکتے، تو آپ راستہ تلاش کرتے ہیں. ڈپلومیسی کا مقصد یہی ہے کہ آپ راستے تلاش کرتے ہیں، اور یہ ایک راستہ ہو سکتا تھا. اب وہاں گئے ہیں تو کیا وہاں کے میڈیا سے انگیج نہیں کر سکتے؟ میڈیا سے بات کر سکتے ہیں، وہاں کے تھنک ٹینک سے انگیج کر سکتے تھے. 10-12 سال کے بعد پاکستان کا وزیر خارجہ اگر ہندوستان گیا ہے تو اس کو میں مانتا ہوں کوئی خاطر خواہ کوئی بریک تھرو نہیں ہونا تھا، لیکن چھوٹے سے کوئی سی بی ایمز ہو سکتے تھے. اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. کھیل تماشے کے بعد واپس نہیں آ جانا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت 370 کو فیس کر رہے ہیں کشمیر میں جو لوگ ہیں، وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ ان کے لیے آپٹکس کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیے، اگر وہ وہاں جاتے ہیں وزیر خارجہ پاکستان کے اور کشمیر کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، حریت والوں کے ساتھ کوئی رابطہ، کوئی ملاقات، کوئی ٹیلی فونک کانٹیکٹ نہیں ہوتا، اور وہ دکھی ہیں،
ان کے ساتھ جو 5 اگست 2019 کو ہوا ہے وہ اس سے ریکنسائل نہیں کر پائے. اور صرف مقبوضہ کشمیر کے مسلمان نہیں، وہاں کے جو ہندو پنڈت ہیں، وہاں جو دیگر کمیونٹیز ہیں، وہ ریکنسائل نہیں کر پائے. وہ لوگ جو کانگریس کے ساتھ، جو بی جے پی کے ساتھ حکومتیں بناتے رہے، وہ ریکنسائل نہیں کر پائے. تو ان کو ایک بڑا ایک منفی میسج جائے گا اور ان میں مایوسی پھیلے گی. تو یہ تو ابھی کیونکہ وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس کی جو نیکسٹ سٹیپ ہوگا وہ سمٹ میٹنگ ہوگی جس میں پرائم منسٹر جائیں گے. تو آپ کے خیال میں اسی اگر ہم اتنے زیادہ سی بی ایمز کے قائل ہیں اور ایک آگے بڑھنا چاہتے ہیں، امن کے خواہاں ہیں جس طرح ہم نے فرمایا، تو پھر پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی نیکسٹ ٹائم جانا چاہیے اسی طرح؟ دیکھیے، ہم امن کے خواہاں تو ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امن پاکستان کی ضرورت اس لیے ہے کہ پاکستان کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہو گیا ہے. پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے. پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کے قریب ہے. پاکستان میں، اور خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں نا، آپ کا جو افراط زر ہے وہ سری لنکا سے اوپر چلا گیا ہے. آپ کا آئی ایم ایف ہاتھ نہیں پکڑا رہا. ان حالات میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ امن چاہیے، اور امن کی آڑ میں ہم اپنی اکنامک اصلاح، اپنی اکنامک ریسٹرکچرنگ کر سکتے ہیں. ہم اپنے نیشنل سیکیورٹی کا ہم نے کہا ہے کہ اب مین جز ہے اکنامک سیکیورٹی. ہم نے اس پر توجہ دینی ہے یا نہیں دینی، ان چیزوں کو بھی ہمیں ذہن میں لانا ہوگا. شاہ صاحب، یہ بڑی مثبت بات آپ نے کی ہے، کیونکہ آج تک ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ امن کی کسی خواہاں ہوتی ہے یا کوئی جسچر دیتی ہے تو اپوزیشن ہمیشہ اس پہ کیش ان کرتی ہے، شور مچاتی ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں جانے سے زیادہ امپورٹنٹ ان کا کانڈکٹ ہے کہ وہ وہاں کیا کرتے ہیں. تو یہ صرف یہ جو ڈومیسٹک ریزنز ہیں جو آپ بتا رہے ہیں اکانومی کے، یہ بھی ہیں یا انٹرنیشنل پریشرز بھی ہیں کہ ہمیں بھارت کو اور پاکستان کو مل کے یہ مسائل کا حل نکالنا چاہیے، وہ بڑی وجہ بھی ہے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل پریشرز تو ہوں یا نہ ہوں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، ہمارے مفاد میں کیا ہے. ہمارے مفاد میں، میری نظر میں، ہمارے نیبرہڈ میں ہمیں امن چاہیے. افغانستان میں امن چاہیے، ہمیں مشرقی سرحد پر امن چاہیے، ہمیں ایران کے ساتھ بہتر تعلقات چاہیے تاکہ ہم فوکس کر سکیں. عامر، ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے انٹرنل چیلنجز پر. 2 نیوکلیئر سٹیٹس جو ہیں نا، ان کے پاس کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، اور ملٹری سلوشن تو خودکشی ہے، اور دونوں خودکشی نہیں کرنا چاہیں گے ہوپ فلی. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر اور طریقہ کیا ہے؟ گفت و شنید ہے. گفت و شنید کے لیے ہندوستان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے بنا لیتا ہے، دہشت گردی کا بہانہ بنا لیتا ہے اور بنا لیتا ہے. اگر پاکستان کے وزیر خارجہ جاتے ہیں اور پاکستان کے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو پاکستان کے لوگوں کی سوچ ہے عوام الناس کی، اگر اس کو اجاگر ہی نہیں کرتے تو وہاں جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ بیٹھا ہے، جو ہندوتوا سوچ اس وقت غالب آئی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ مزید مضبوط ہو جائیں گے. اور جو لاسٹلی میں خود اپنے آپ کو پیس نیکس میں میرا خیال شامل کرتا ہوں، اور بہت میری بھی بڑی خواہش ہے کہ امن دونوں ملکوں میں ہونا چاہیے. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کیونکہ مگر وہاں سے وہ تالی کی گونج نہیں آ رہی. وہ سارک میں اتنے سالوں سے وہ ڈیلے کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کرکٹ میں نہیں کھیل رہے ہیں، اور بہت منفی اس ٹور کے متعلق بھی ان کی طرف سے جو جسچرز آئے ہیں وہ کوئی اتنے مثبت نہیں تھے. تو اس کو کیسے یہ سبجوگیشن میں اور پیس انیشیٹو میں شامل ہونے میں there's a difference؟ دیکھیے اپنا عامر جی، سارک کو ہندوستان نے بالکل ڈس فنکشنل کر کے رکھ دیا کہ ہم پاکستان نہیں آئیں گے. بھئی کیوں نہیں آئیں گے؟ کرکٹ میچز نہیں ہو سکتے، نیوٹرل وینیو چاہیے. کیوں چاہیے بھائی، کیوں چاہیے؟
اور اسی طرح وہ اگر اس فورم کو ہم اگر صحیح کھیلیں، گو ایس سی او میں بائیلیٹرل ایشوز کو اٹھایا نہیں جا سکتا، لیکن ایس سی او کے ساتھ سائیڈ لائنز میٹنگ بھی تو ہوتی ہے نا، ان سائیڈ لائن میٹنگ پہ ہم اپنا نقطہ نظر اجاگر کر سکتے تھے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ فورم ہے اور بھارت کا یہ رویہ رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس ریجنل فورم کے لیے ہم نے یہ گنجائش پیدا کی ہے، ہم نے یہ لچک دکھائی ہے، اور ہمیں بہت سی گڈ ول مل سکتی ہے، سینٹرل ایشین ریپبلک سے مل سکتی ہے، چین سے مل سکتی ہے، روس سے مل سکتی ہے، اور ان کا آخر کار بھارت کے ساتھ ایک تعلق ہے، روس کا تو خاص طور پہ کافی تعلق ہے، اور چین بھی ان کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، بڑے پیمانے پہ ٹریڈ کرتا ہے، اور سینٹرل ایشین ریپبلک سے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں، ان کی ٹریڈ ہوتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو وہ ہمارے جو تانز ہیں وہ بینیفٹ کرتے ہیں۔ اگر پائپ لائن آگے بڑھتی ہے، اگر ہائیڈرو ٹرانسمیشن لائنز بچتی ہیں، کاسا 1000 ہے اور چیزیں ہیں جس کا کہ پورے ریجن کو، ہندوستان پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے، تو دے کین بیکم ایڈوکیٹس آف نارملائزیشن، چاہے اس فورم پر نہیں لیکن اپنے بائیلیٹرل فورمز پر وہ آپ کی وکالت کر سکتے ہیں، اور آپ کا بات میں وزن بڑھ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ محمود قریشی صاحب، اور بڑی خوشی ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ ہی میں نے تو کم از کم دیکھا ہے کہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے آپ نے بڑی مثبت باتیں کی ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ، تھینک سو مچ قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، خارجی محاذ پہ ہر تگ و دو کی جا رہی ہے اپنے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے، مگر اندرونی طور پہ جو بگاڑ ہے اس کو درست کرنے کی طرف کوئی بھی شخص نہیں جا رہا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی آئین بچا رہا ہے، کوئی اپنی انا کو بچا رہا ہے، کوئی اپنی جان بچانے کے در پہ۔ بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے عامر صاحب۔ قریشی صاحب سے جو آپ کشمیر اور انڈیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، انڈیا کے اندر جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دو طرفہ معاملات کے اوپر بلاول بھٹو جو ہیں وہ بات کریں گے جیسے کہ کشمیر ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا صرف فوکس شنگھائی تعاون تنظیم کے اوپر ہوگا۔ نہیں، انڈیا نہیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا یہ انقلابی ایک کام ہو گیا ہے، ورنہ تو ہمارے 75 سال کی تاریخ یہ ہے کہ جو ہی گورنمنٹ کوئی خواہش کرتی ہے امن کی تو اپوزیشن نے اس کو دے سٹارٹ پلینگ ٹو دا گیلریز، اور وہ شور مچا دیتے ہیں کہ کشمیر کا سودا ہوا ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ میں نے تو کم از کم دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑے مثبت انداز میں دیا، اور ان کی یہ بات بڑی ٹھیک ہے۔ جانا ایک اور ہے، وہاں پہ کانڈکٹ جو ہے وہ ان کا دیکھنا ہوگا۔ تو فی الحال کوئی بائیلیٹرل جو میٹنگز ان کی ہیں دو طرفہ جو ہے، وہ روسی سفیر کے ساتھ بھی ہے، چائنیز کے ساتھ بھی ہے، سینٹرل ایشین کے ساتھ بھی ہے، فی الحال تو نہ ہیں دونوں کی طرف سے، مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی خفیہ کوئی پتہ نہیں بیک چینل میں آگے دیکھیں نا، سیز فائر کا جب وہ ہوا تھا تو اس وقت بیک چینل میٹنگ ہو گئی، بلکہ سیز فائر سے اگلے فیصلے بھی ہو گئے تھے، اس میں سے وہ نہیں اس پہ عمل درآمد ہو چکا۔ اور نیپال میں مجھے خود جانے کا موقع ملا تھا، اور یہ آج تک یہ بعد میں خبریں آئی تھیں، برکت نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اس زمانے میں نواز شریف صاحب کی اور جو ہے ملاقات وزیر اعظموں کی سائیڈ پہ ہو گئی تھی، تو یہاں بھی کوئی پتہ نہیں خفیہ۔ اور دوسرا عشائیہ ہے آج شام کو رات کو، وہاں بھی دیکھنا ہوگا کہ دونوں کیا منہ پھلا کے ادھر پھرتے ہیں، پیٹھ ایک طرف دوسرے کی طرف کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یا انفارملی ملاقات آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جیسز ہوتے ہیں جس سے کہ دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے دوسرا یہ بائیلیٹرل نہیں بھی ہوگا تو میڈیا تو ان کا اویلیبل ہے، گو کہ وہاں کا بہت زیادہ منفی میڈیا ہے۔ شکر ہے ہمارے ہاں ہم اس سے ہینگ آؤٹ سے باہر آ گئے ہوئے ہیں، ہمارا جو ہے اس طرح کا بھی جو ہے نا ہمارے کو اس طرح کے obsession نہیں رہے ہوئے، تو وہ دیکھیں گے میڈیا سے ظاہر ہے وہ گفتگو کریں گے۔ اور میرا خیال ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے وزٹ کو بہت زیادہ یہاں ٹیلیسکوپ لگا کے جو ہے نا مائکروسکوپ مائکروسکوپ لگا کے دیکھا جا رہا ہے۔ تو وہ اگر وہاں سے یہ اس طرح کی امیدوں کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز کوئی بریک تھرو ہوتا ہے تو
تو یہ پھر بہت بڑی بات ہوگی، مگر ابھی پری میچورلی اس کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ پر مثبت بات یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیز کی طرف سے، پی ٹی آئی بہرحال میجر پولیٹیکل پارٹیز ہے، وہ انہوں نے ابھی تک اس کی طرف منفی رویہ نہیں دیا، جو کہ اور نشاندہی کرتا ہے، وہ ٹال گئے کہ اس وقت ریجنل پاورز اور انٹرنیشنل پاورز کا بھی ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کا سٹانس امریکہ کی طرف بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہاں سے بھی بڑے سی بی ایم کے جسچرز آ رہے ہیں۔ سو پتہ نہیں کون کس کو کہاں پہ خوش کر رہا ہے، پر جو بھی اگر یہ آؤٹ کم پازیٹیو آتا ہے تو وہ ایک بڑی اچھی چیز ہوئی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ابھی خارجی تو بات ہوگی، اب ذرا داخلی بھی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کل والی بات بھی ہماری ادھوری رہ گئی تھی، پہلے تو پرکھوں کا حساب انہوں نے مانگا تھا، اب انہوں نے اثاثوں کا حساب مانگ لیا ہے، بات چل نکلی عامر صاحب، تو کہاں تلک جائے گی اب یہ بتائیں؟ اب اثاثوں کا حساب بڑی اچھی بات ہے کہ جس کے اشرافیہ میں سے اثاثے سامنے آ سکیں، تو واقعی ججز کے بھی بہت زیادہ پرکشن پریولیجز ہیں، وہ بھی بہت زیادہ اس پہ ویل گارڈڈ رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے اندر صرف دو ایشو ہیں۔ ایک ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سابق آرمی چیف صاحب کے اثاثے لیک ہو گئے تھے، جس کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، بلکہ الٹی تفتیش یہ ہوئی کہ یہ لیک کیسے ہوئے ہیں، اس پہ لوگوں کو برطرف کر دیا گیا تھا۔ اس کے اوپر کوئی بحث نہیں کی گئی کہ وہ اثاثے کس طرح بنے گئے، اس کی تفتیش نہیں کی گئی کہ وہ اثاثے کٹھے کس طریقے سے کیے گئے، تو ان کی نہیں کی جا سکتی۔ جج بیچارے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور پڑ گئے ہیں۔ دوسرا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی از ناٹ دی فورم۔ ہاں، ٹیکس والے بلا سکتے ہیں، بیئر والے ان سے، جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو تھا، وہ ٹیکس والوں نے اپنی وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس ہر ایک کو بلانے کا اختیار ہے اگر وہ استعمال کرنا چاہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ہو گئے عامر صاحب۔ پچھلے سال سے ایک بات بہت زیادہ زور پکڑ رہی ہے، اب تو شاید انتہا کو پہنچ گئی، وہ ہے مراد سعید صاحب کا معاملہ۔ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، پچھلے سال سے وہ خط پہ خط لکھ رہے ہیں، چیف جسٹس کو جاتا ہے، پریزیڈنٹ کو لکھا جاتا ہے، ارشد شریف صاحب کی جو والدہ ہیں وہ دعائیاں دیتی ہیں مراد سعید کے حوالے سے کہ خدا را ان کی جان کو خطرہ، ان کو بچایا جائے۔ اب لاہور ہائی کورٹ ایک الگ حکم دے دیتی ہے، اور مالاکنڈ کے اندر جوڈیشل میجسٹریٹ جو ہے وہ ایک الگ حکم دے دیتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ان کی جان کو شدید خطرہ، کون ان کو سیکیورٹی فراہم کرے گا؟ بھئی یہ ارشد کے واقعے کے بعد تو ہم بہت زیادہ ڈر گئے ہوئے ہیں، کہ کیونکہ اسی طرح وہ ہم سارے کہہ رہے تھے، اس پہ پرچے پہ پرچہ ہو رہا تھا اور دھمکیاں مل رہی تھیں، اور جب اس کو بلایا گیا تھا وہاں خیبر پختونخوا چمن کے بارڈر پہ، تو اس کو یہ کہا گیا تھا بیٹا تم واپس نہیں جاؤ گے۔ مراد سعید ایگزیکٹلی، ایک تو بہت زیادہ ان کی دوستی بھی تھی ارشد شریف سے، اور ارشد شریف کے لیے بڑا کھڑے بھی ہوئے تھے۔ وہ ایگزیکٹلی کوئی بھی اگر کہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، وہ عدالتوں کو لکھ رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن کو لکھ رہے ہیں، گورنمنٹ کو لکھ رہے ہیں، تو اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ عدالتوں کو بڑی اچھی بات ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے اس کو ٹیک اپ دیا ہے، کیونکہ بعد میں ذمہ داری اب عدالتوں پہ ہم بھی تو تنقید کرتے ہیں۔ شکر ہے لاہور ہائی کورٹ نے اب کم از کم اپنے آپ کو سرخرو ہو گئے تھے کہ انہوں نے وہ تمام کیسز بند کر کے اس کو منگوایا تھا۔ مگر اگر کوئی کسی کی نیت خراب ہو، یہاں پہ مراد سعید کیا ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان پہ گولیاں چل چکی ہوئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دفعہ مارنے کی کوشش کی گئی، 1 دفعہ اور بھی کی جا رہی ہے۔ اس بات کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جو ان کے اوپر کالی ٹوپی پہن کے یا وہ ہے جس کے اوپر گولیاں چلتی ہیں، تو اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ اس طرح کسی کی بیماری کا، کسی کو دھمکی ملنے کا، یا کسی کو سیکورٹی کے حوالے سے پریشان ہونے کا، اس کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے۔ میری بڑی خواہش ہوگی کہ خدا نہ خواستہ جو ہے یہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے، اور کوئی وہ ایک وفاقی سابق وزیر ہے، سٹیزن آف پاکستان ہے، اور یہ جو ایک یہ مذاق بن گیا کہ ایک چھوٹے سی مجسٹریٹ صاحب یہ جو ہے وہاں سے کسی دور افتادہ سے کسی لیٹر کے اوپر یا کسی ایک کی درخواست کے اوپر وہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو کہ آج کل نظر آ رہا ہے کہ جو بھی گرفتار کیا گیا تھا، جس طرح کی رپورٹیں آئی ہیں سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا، گل صاحب کے ساتھ ہوا، کہ نہ صرف کہ گرفتاری ہوتی ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے، ان کو مقصد ان کو جو ہے رسوا کرنا ہوتا ہے، شرمندہ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کئی ہمارے صحافی بھائی ہیں، ان کو ننگا کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، تو اس لیے پھر یہ معاملہ جو ہے نا، یہ کہاں رکے گا، اور یہ اس کا
ہر اس کا یہ جو ہے ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے، تو ڈرنا چاہیے یہ موجودہ حکومت کو بھی کہ یہ کہہ دینا کہ یہ ہم نہیں کر رہے. بعد میں جو پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے تھے، ان کے دور میں بھی کچھ اس طرح کے کافی واقعات ہوئے ہیں کہ جی وہ ہمیں نہیں کوئی اور کرا رہا تھا. تو اب والے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں، ابھی وہ تو ابھی سے ہی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم نہیں ہیں. کل جاوید لطیف صاحب پریس کلب میں آئے تھے، ارشد شریف کے ہم اس کو منسوب کیا گیا تھا تو عالمی دن جو ہے، تو اس پہ وہ فرما رہے تھے کہ جناب میں نے تو بلا لیا تھا کہ جناب آپ آئیں جواب دیں، تو وہ ابھی سے ہی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں. تو بھئی یہ پھر کون ہے؟ یہ بند ہونے جانا چاہیے سلسلہ، یا آپ گورنمنٹیں چھوڑ دیں کہ جو بھی آپ کے دور حکومت میں ہو رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری لینی چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ حکومت ہماری ہے، پکس ہم لے رہے ہیں، کروا کوئی اور رہا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. صحیح ہے. لاسٹ 2 منٹس ہے ابھی میرے پاس. عامر صاحب میں جاتے جاتے آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہی ہوں. عمران خان صاحب نے آج بھی جب وہ عدالت کے لیے نکلے، عدالت جانے سے پہلے انہوں نے جس شخصیت کا نام لیا، جس طرح سے وہ سپیچ کرتے ہیں بلاتے ہیں، اسی نام کو دہرا کے انہوں نے کہا کہ جی میری جان کو بھی ان سے خطرہ ہے اور مراد سید کی جان کو بھی ان سے خطرہ ہے. اور جو الزامات ہیں مراد سید صاحب پہ وہ بڑے مضحکہ خیز ہیں عامر صاحب. ان پہ غداری کا پرچہ، ان پہ یہ الزام ہے کہ جی سوات کے اندر یا کے پی کے اندر جو دہشت گردی واپس آئی اس میں مراد سید صاحب کا نام ہے، حالانکہ وہ بیچارے احتجاج کرتے رہے کہ دہشت گرد واپس آ رہے ہیں، اور ہم اپنے پروگرام مقابل میں کئی بار اس پہ بات کر چکے تھے. تاریخ وہ سوات کے لوگوں کو پورا پتہ ہے کہ کس کے کہنے پہ یہ سارے مذاکرات ہوتے رہے. تو یہ مذاکرات تو یہ ابھی حال ہی میں بلاول بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ میں کیا تھا جب یہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ کہ جناب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ فارن آفس کی طرف سے آیا، یہ پارلیمنٹ کی طرف سے شور مچایا گیا. تو ان کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو انہوں نے کوشش تو کی ہے، مگر یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، سوال کسی اور کو ہوتا ہے، جواب کسی اور کو دینا پڑتا ہے. تو بعد میں ویسے تو بھی حال ہی میں آرمی چیف صاحب نے اس بات کا خبریں کے حوالے سے، ذرائع کے حوالے سے اقرار کیا کہ ان سے بات چیت کرنا وہ غلط پالیسی تھی. اور اس کا بالکل چاہے کسی کے دور میں بھی ہوا، یہ لوگ بات چیت کے بہانے نہیں ہیں. اور کلیئرلی خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ اور سوات میں وہ سب سے مثبت بات یہ ہے کہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات چیت کر لے، کوئی کچھ لے، وہ لاؤ دوبارہ وہ اس دور کو دہرانا نہیں چاہتے، نہ ہی ہونے دیں گے. بہت شکریہ. تھینکس سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کو بھی شکریہ. مجھے اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.